अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो आज का जो हमारा सबक है वो है नूरानी कायदे का आखिरी सबक। जैसा कि आपको मालूम है कि हम नूरानी कायदे की जो तख्तियाँ थीं, यानी तख्ती नंबर 1 से लेकर तख्ती नंबर 16 तक हमने वो तख्तियाँ पढ़ ली हैं और हमारा नूरानी कायदा मुकम्मल हो गया है। और आज जो हमारा सबक है वो है तो सबक नंबर 1 ख़ातिमा इजराए क़वाइद। यानी आज का जो हमारा सबक है वो है इजरा के जो नूरानी कायदे के अंदर हमने तख्तियाँ पढ़ी थी, तख्ती नंबर 1 से लेकर तख्ती नंबर 16 तक हमने क्या क्या पढ़ा था और हमको क्या क्या याद है। तो यहाँ पर मैं कुछ कलिमात लिखूँगा और मैं आपसे सवाल करूँगा कि इसके जवाब आप बताएं। ठीक है, तो चलिए फिर सबक को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप इनमें से कौन से सवाल सही बताते हैं और कौन से सवाल गलत बताते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर एक कलमा लिखा हुआ है जज़ाअन। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि जीम यहाँ पर आधा क्यों लिखा है। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि हुरूफ मुफरदात के अंदर ये जीम पूरा लिखा होता है, इसकी पूरी शक्ल होती है। यहाँ पर ये कुरान मजीद के अंदर आधा क्यों लिखा हुआ है और ये जो ज़ा है ये पूरी क्यों लिखी हुई है, ये आपसे दूसरा सवाल हो गया। इसी तरह ये जो अलिफ है यहाँ पर ये पूरा क्यों लिखा हुआ है, ये आपसे 3 सवाल इसके अंदर हो गए हरफों के अंदर। ठीक है, अब आपसे एक चौथा सवाल मेरा ये है कि जीम कौन से हरफों में से है, क्या हरूफ कलकला में से है या किसी और हरफों में से है। ठीक है, और उसके बाद जो मेरा जो सवाल है वो ये है कि जीम के ऊपर कौन सी हरकत है, 1 ज़बर है, 2 ज़बर हैं, ठीक है, इसी तरह 2 ज़ेर हैं, 2 पेश हैं, या कौन सी हरकत है, ज़बर है, ज़ेर है, पेश है। ठीक है, अब आपने ये बताना है कि जीम के ऊपर क्या है, ज़बर है, ठीक है, हरकत है। तो मैं फिर आपसे ये भी सवाल कर सकता हूँ कि भाई हरकत कितनी होती हैं, हरकत 1 होती है, 2 होती हैं, 3 होती हैं, किस तरह होती हैं और वो किस तरह पढ़ी जाती हैं। ठीक है, अगर आपका जवाब ये है कि हरकत 3 है तो फिर मैं आपसे एक और सवाल करूँगा कि हरकत 3 है कौन कौन सी, ज़बर, ज़ेर, पेश। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे मेरा ये सवाल होगा कि जिस हर्फ के ऊपर ज़बर होती है, ज़ेर होती है, पेश होती है, हरकत होती हैं, उस हर्फ को क्या कहते हैं, यानी उस हर्फ को क्या कहते हैं, मुतहर्रिक कहते हैं। और इसके जवाब आपने भी देने हैं और आप हमें ये बताएंगे कि आपको ये सबक समझ आया है या नहीं। अब यहाँ पर देखें, जीम के ऊपर क्या है, ज़बर है। ज़बर हमेशा हर्फ के ऊपर होता है। ठीक है, अगर इसी को मैं नीचे लगाऊंगा तो ये ज़ेर बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, ज़ा के ऊपर ज़बर है। अब ज़बर क्या है, हरकत में से है। हरकत कितनी है, हरकत कितनी है, हरकत 3 है। हरकत कितनी है, 3। कौन कौन सी, ज़बर, ज़ेर, पेश। हरकत कितनी हो गई, 3, ज़बर, ज़ेर, पेश। अच्छा, उसके बाद क्या है, अब आगे आ गया, ज़ा के ऊपर भी क्या है, ज़बर है। ज़बर हमेशा हर्फ के ऊपर होता है और ये किस तरह अदा होता है, इन मुंह और आवाज़ के खुलने से, जब मुंह और आवाज़ खुल जाते हैं, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, तो वहाँ से ये ज़बर अदा होता है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, अलिफ पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह इसके ऊपर मद भी खड़ी है। आगे हमज़ा, 2 ज़बर अन। अब यहाँ पर इसके हिजे देखें, जीम ज़बर जा, ज़ा अलिफ ज़बर मद ज़ा, जज़ा हमज़ा, 2 ज़बर अन, जज़ा अन, वक्फ़न जज़ा। अब जज़ा अन, जज़ा। अब इसको देखें, जीम के ऊपर ज़बर है, ज़बर हमेशा हर्फ के ऊपर होता है। ज़ा के ऊपर ज़बर है, ज़ा हमेशा हर्फ के ऊपर होता है। अब यहाँ पर ये जो मद है इसको मद मुत्तसिल कहते हैं। क्या कहते हैं, मुत्तसिल। ठीक है, यानी हमज़ा आएगा उसी कलमा के अंदर जो आइन का सिर्रा होता है तो उसको मद मुत्तसिल कहते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, 4 अलिफ 5 अलिफ खींच कर पढ़ेंगे, जैसे जज़ा विफ़ाक़ा। ठीक है, जज़ा मिर रब्बिक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लंबा करके पढ़ेंगे, 4 अलिफ या 5 अलिफ। ठीक है,
تو اب اس کو آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اور جیم کے اوپر کیا ہے، جیم یہاں پر آدھا کیوں لکھا ہوا ہے، زا پورا کیوں ہے، اسی طرح الف پورا کیوں لکھا ہوا ہے، یہ جو مد کی علامت ہے یہ کیوں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے الملائکۃ۔ اب یہاں پر میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا کہ یہاں پر دیکھیں الف کے اوپر کیا آ گئی، زبر آ گئی، ٹھیک ہے، الف کے اوپر زبر آ گئی، لام کے اوپر جزم آ گئی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، جزم جس حرف کے اوپر ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ساکن کہتے ہیں، اور جزم کا دوسرا نام کیا ہے، سکون ہے۔ اب یہ جو سکون والا حرف ہوتا ہے یہ کس طرح پڑھا جاتا ہے، یعنی پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ کو جزم کی پہچان نہیں ہے تو یہ جو چھوٹی سی دال کی شکل ہوتی ہے اس کو جزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب لام کے اوپر جزم آ گئی تو ہم اس کو کیا کریں گے، پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، جیسے حمزہ لام زبر ال، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گئی، حمزہ لام زبر ال۔ اب زبر کیا ہے، حرکات میں سے ہے، یہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہے حرکات کتنی ہیں، 3 ہیں، زبر زیر پیش۔ جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہوتی ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں، متحرک کہتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہے، الف کے اوپر زبر ہے تو یہ حمزہ بن گیا، حمزہ لام زبر ال، میم زبر ما، الما، لام کھڑا زبر مد لا، حمزہ زیر ای، الملائی، کاف زبر کا، الملائکہ، تا پیش تو، الملائکۃ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں الف کی شکل پوری کیوں ہے، لام کی شکل آدھی کیوں ہے، میم کی شکل آدھی کیوں ہے، یہاں پر دیکھیں لام کی شکل آدھی کیوں ہے، اور اسی طرح کاف کیوں آدھا لکھا ہوا ہے، اور آخر میں جو تا ہے یہ ہا کی شکل میں کیوں تبدیل ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اگر آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتہ کہ یہ کلمات آدھے کیوں لکھے ہوئے ہیں یا ان کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، تو آپ میرے چینل پر جا کر تختی نمبر 2 حرفوں کے خاندان والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو کلمات ہیں یہ آدھے آدھے کیوں لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر لام کیوں آدھا ہے، میم کیوں آدھا ہے، لام کیوں آدھا ہے، کاف کیوں آدھا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیوں آدھے آدھے لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر جو اجرا ہوگا وہ اس طرح ہوگا، ہاں جی، اب کیا ہے، الف کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے۔ اب جس حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے اس کو متحرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حرکت آ گئی۔ اب اس کے بعد جزم ہے لام کے اوپر تو جزم پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جائے گی، میم زبر ما، میم کا مخرج کون سا ہے، میم کہاں سے نکلتی ہے، یعنی دونوں ہونٹوں کو ملانے سے، لیکن میم جو ہے یہ باہر کے حصے سے ادا ہوتی ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، بر، ٹھیک ہے، خشک ہونٹوں کے ساتھ سے ادا ہوتی ہے، جیسے الما، میم، میم، خشک ہونٹوں سے میم ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا یہ سوال ہوگا کہ میم کے اوپر کیا ہے، ٹھیک ہے، حرکت ہے، کون سی حرکت ہے، زبر ہے۔ اچھا جی، زبر ہے، پھر زبر کو کس طرح پڑھتے ہیں، زبر کو کس طرح پڑھتے ہیں، انفتاح فم اور صوت یعنی منہ اور آواز کے کھلنے سے، جیسے میم زبر ما، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو کھینچنا بھی نہیں ہے۔ اور جب ہم اس کو کیا کریں گے، پڑھیں گے، حرکات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو 3 باتوں کا خیال کرنا ہے۔ نمبر 1، اس کو کھینچنا نہیں ہے، نمبر 2، اس کو لمبا نہیں کرنا، نمبر 3، جھٹکا بھی نہیں دینا، ٹھیک ہے، جلدی پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے اور جھٹکا بالکل نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ الما، اب لام کھڑا زبر لا، اب یہاں پر لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اب یہاں پر دیکھیں مد بھی ہو رہی ہے، تو اس کا کیا مقصد ہے، آپ نے پہلے کہا ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو وہاں پر مد ہوتی ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں کھڑا زبر ہے، آخر میں حمزہ آ گیا تو آپ یہاں پر بھی مد کر رہے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کھڑا زبر ہے، کھڑی زیر ہے، الٹا پیش ہے، یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے۔ یہاں پر یہ جو کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام پر ہے، اسی لیے اگر اس کے بعد بھی حمزہ آ جائے گا تو وہاں پر ہم مد کریں گے، جیسے الملائی،
اب کاف کے اوپر زبر ہے تو کاف کو ہم بالکل نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ کون سی حرکت ہے؟ زبر ہے۔ حرکات کتنی ہیں؟ 3 ہیں۔ کون کون سی؟ زبر، زیر، پیش۔ جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک کہتے ہیں کہ یہ حرکت والا حرف ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں تا، پیش، تو، ٹھیک ہے۔ اب حرکات کتنی ہیں؟ 3 ہیں۔ زبر، زیر، پیش آ گئی یہاں پہ، تو ہم پیش کو کس طرح پڑھیں گے؟ جلدی پڑھیں گے، جھٹکا نہیں دیں گے، اور اسی طرح کھینچنا بالکل نہیں ہے۔ جلدی پڑھنے سے مراد کیسے ہے؟ تا، پیش، تو، یہ جلدی پڑھا۔ اتنا جلدی بھی نہیں پڑھنا کہ جھٹکا ہو جائے، تا، پیش، تو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے کھینچنا بالکل نہیں ہے، تا، پیش، تو، اس کو ہم نے کیا ہے؟ کھینچنا نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جلدی پڑھنا ہے، الملائکۃ، ٹھیک ہے۔ جب ہم اس کے اوپر وقف کریں گے، رکیں گے، سانس کو توڑیں گے، تو یہاں پر الملائکۃ سے الملائکہ یہ ہا کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں، اور ابدال 2 موقعوں کے اندر ہوتا ہے۔ اس میں سے اگر تا کی شکل والی جو ہا ہے، ہا کی شکل میں جو تا لکھی ہوتی ہے، اگر وہ آ جائے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہا سے بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الملائکۃ سے الملائکہ، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس کلمے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے انا اعطینا۔ اب ہم اس کلمے کو کس طرح پڑھیں گے اور اس کے ہجے کس طرح کریں گے؟ اب یہاں پر دیکھیں، اگر الف کے اوپر نیچے زبر زیر آ جائے یا پیش آ جائے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بھئی یہ حمزہ ہے اور نون مشدد ہے، نون کے اوپر زبر ہے، آگے الف مدہ ہے، اور الف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے الف کی شکل میں، یہاں پر حمزہ آ گیا کس کی شکل میں؟ عین کے سرے کی شکل میں۔ یہاں پر حمزہ آ گیا حروف مدہ کے بعد عین کی شکل میں، لیکن یہاں پر حمزہ آ گیا الف کی شکل میں اور دوسرے کلمے میں، یعنی ایک کلمہ یہ الگ ہو گیا انا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ شروع میں حمزہ آ گیا الف کی شکل میں، تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ مد کریں گے۔ اب اس کی ایک اور مثال بھی ہے، جیسے قالو، یہاں پر دیکھیں واو مدہ ہے، آمنا، ٹھیک ہے، آمنا۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی کیا ہوگی؟ مد ہوگی۔ یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے؟ مد کریں گے، قالو آمنا۔ اب یہاں پر دیکھیں انی انا اللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اب یہاں پر بھی دیکھیں الف مدہ کے بعد کیا آ گیا؟ الف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا الف کی شکل میں، تو یہاں پر مد ہوگی۔ واو یہاں پر واو مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ آ گیا دوسرے کلمہ میں، یہ ایک کلمہ ہو گیا، یہ ایک کلمہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں قالو الگ ہے، آمنا الگ ہے، انی الگ ہے، ان اللہ الگ ہے، یہاں پر انا الگ ہے، اعطینا الگ ہے۔ تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ انا جب حروف مدہ کلمہ کے آخر میں ہو اور اگلے کلمہ کے شروع میں الف، یعنی الف کی شکل والا جو حمزہ ہوتا ہے وہ آ جائے، تو وہاں پر بھی ہم مد کریں گے، اور اس کو ہم کیا کریں گے؟ 3 الف 4 الف کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں، جب نون مشدد ہوتی ہے تو اس کے اندر غنہ ہوتا ہے، اور غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، جیسے ان۔ اب یہاں پر دیکھیں نون کے اوپر زبر ہے اور آگے الف مدہ ہے، تو اس کو میں کیا کروں گا؟ 4 الف 5 الف کھینچ کے پڑھوں گا، جیسے ان اعطینا۔ حمزہ عین، عین پر جزم ہے تو جزم پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے، تو یا زبر طی۔ اب یہاں پر دیکھیں یا جو ہے یا ساکن ہے، پیچھے زبر ہے، تو یہ حروف لین میں سے ہے اور یہ یائے لین ہے، ٹھیک ہے۔ اعطینا، اب یہاں پر نون الف زبر نا۔ اب یہاں پر دیکھیں انا اعطینا، اب آخر میں جو الف ہے یہ الف مدہ ہے اور اس کے اوپر وقف بھی سکون ہے، یعنی جو پہلے ہی سے ساکن ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں انا اعطینا، طا کو ہم موٹا کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر قلقلہ بھی ہے جب یہ ساکن ہوتا ہے۔ اعطینا، ہم نے عین کو نکال کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ جزاءً
کو اس کے ہجے کس طرح ہوں گے اور اس کے اندر کون کون سی چیزیں پائی گئی ہیں۔ اس کے بعد الملائکۃ، اس کے ہجے کس طرح ہوتے ہیں اور اس کے اندر کون کون سی چیزیں پائی گئی ہیں۔ اسی طرح انا اعطینا، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پر یہ جو مد ہے یہ دوسرے طرح کی ہے، یہاں پر مد دوسری طرح کی ہے، اور اس کو مد متصل کہتے ہیں اور اس کو مد منفصل کہتے ہیں، مد منفصل، ٹھیک ہے، یعنی منفصل، یعنی یہ کیا ہے، منفصلہ الگ الگ کلمے کے اندر ہے، متصل ملا ہوا، منفصلہ یعنی الگ الگ، ٹھیک ہے۔ انا الگ ہے، اعطینا الگ ہے، قالو الگ ہے، آمنا الگ ہے، انی الگ ہے، ان اللہ الگ ہے۔ تو ان تینوں کلموں کا میں نے آپ کو اجرا کر کے بتایا ہے کہ یہ یہاں پر دیکھیں آدھے آدھے حرف کیوں لکھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کون کون سی حرکات لگی ہوئی ہیں اور ان حرکات کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مشدد ہے، تشدید ہے، تشدید پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر بھی پڑھی جاتی ہے اور اپنی حرکت کے موافق بھی پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ انا اعطینا۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے جزاء الملائکۃ انا اعطینا کا اجرا، جو میں نے آپ کو کر کے بتایا ہے، اور یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس کا میں نے آپ کو اجرا کر کے بتایا ہے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور اگر آپ ان سوالوں کے جواب دینا چاہتے ہیں یا اسی طرح آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔